पोसवाल के जिस्म ने 2-3 झटके खाए और ठंडा पड़ गया। शायद ये खंजर जहर में भुजा हुआ था। बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ के इसने कामनी के हाथ खोले, जो बच्चों की तरह खौफजदा सिसकियां लेती इसके गले से लग गई। कामनी, हौसला करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अभी बहुत से काम करने हैं। इसने कामनी की पीठ थपथपाते हुए इसे खुद से आहिस्तगी से अलग किया और जमीन पर मुंह के बल गिरे पोसवाल को दोनों टांगों से घसीटकर पथरीली चट्टान के कोने तक ले आया। इस चट्टान के बिल्कुल नीचे तकरीबन 125 फुट की गहराई पर एक तेज रफ्तार नाला बह रहा था। ताहिर ने अगले ही लम्हे पोसवाल के मुर्दा जिस्म को चट्टान से नीचे धकेल दिया। इतनी बुलंदी से इसका जिस्म जोरदार और गहरे पानी वाले नाले में गिरने से आवाज तो जरूर पैदा हुई थी, लेकिन यहाँ इस आवाज पर तवज्जो देने वाला अब कोई मौजूद नहीं था। कामनी शायद अभी तक इस हादसे के असर से बाहर नहीं आई थी। वो फटी फटी नजरों से ताहिर को ये सब कुछ करते देखती रही, फिर अचानक अपनी जगह से उठकर सिसकियां लेती दोबारा इससे लिपट गई। इस मर्तबा फिर ताहिर ने इसको वक्त की नज़ाकत का एहसास दिलाने के बाद कदरे नॉर्मल करना चाहा और इस मर्तबा वो अपनी कोशिश में कामयाब रहा। कामनी ने रोना बंद कर दिया था और अपना चेहरा भी रुमाल से साफ कर लिया था। टॉर्च लाओ, इसने कामनी से अचानक ही कहा और वो भागते हुए कुछ फासले पर खड़ी जीप तक जाकर अपनी इमरजेंसी टॉर्च ले आई। अपनी छठी हिस्स की तरफ से मिलने वाली वार्निंग के तहत इसने टॉर्च इस दरख्त की तरफ फेंकी और जल्द ही इसे दरख्त की टहनियों में फंसा वो नायलॉन का झूला नजर आ गया। टॉर्च कामनी को थमाकर वो लंगूर की तरह दरख्त पर चढ़ा और पोसवाल का बैग और नायलॉन का झूला नमा बिस्तर इसने नीचे कामनी के नजदीक फेंक दिया और खुद नीचे उतर आया। इस सारे अमल में इसने बमुश्किल 6-7 मिनट जाया किए। नायलॉन का झूला तह करके इसने बैग में बंद किया और वो बैग भी पोसवाल के पीछे ही फेंक दिया। अब वहाँ सिर्फ खून के निशानात थे जिन्हें मिटाना इनके लिए मुमकिन ना था। मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है, इसने घड़ी की तरफ देखते हुए कामनी से कहा, जो अभी तक मुकम्मल हवास में वापस नहीं लौटी थी। तुम, इसने कुछ कहना चाहा लेकिन ताहिर ने कामनी की बात काट दी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले 5 मिनट में खुद को नॉर्मल कर लो। यहाँ इस चट्टान पर कोई भी खून के धब्बे तलाश करने नहीं आएगा। पोसवाल ने 2 दिन की छुट्टी ली हुई है, कल से इसकी छुट्टी शुरू हो जाएगी और हम परसों यहाँ से निकल रहे हैं। तुम अपने जहन को काबू में करो। फिलहाल 48 घंटे कोई तुम्हारे मुतालिक कोई बात सोच भी नहीं सकता। अलबत्ता अगर तुमने खुद पर काबू ना पाया तो ऐन मुमकिन है कि हम दोनों वक्त से पहले ही बेमौत मारे जाएं। ताहिर ने इसे समझाया और इसकी ये बात ताज़ियाने का काम कर गई। कामनी वाकई नॉर्मल हो रही थी। मैं अपना टारगेट हिट करके वापस आ रहा हूँ क्योंकि काम अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तुम अब जीप के पास चली जाओ और इत्मीनान से अपनी ड्यूटी करती रहो। ये कहकर वो कामनी का जवाब सुने बगैर तेजी से जंगल की तरफ बढ़ गया। अब वो मुकम्मल कमांडो बन गया था। इसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए टारगेट टाइम से 5-6 मिनट पहले ही अपना टारगेट हिट किया और वापस पहुंचने वालों में हस्बे मामूल वो सबसे पहले नंबर पर था। कामनी ने ये 1.5 घंटा अकेले गुजारा था। इस दौरान इस पर बहुत से ख्यालात बारी बारी हमलावर हो रहे थे। इसने माजी, हाल और फिर मुस्तकबिल का बड़ी संजीदगी और मुकम्मल गैर जानिबदारी से जायजा लिया था और इस नतीजे पर पहुंची थी कि इसके खुदकुशी करने से कारोबारे हयात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम जूं का तू रहेगा। इसकी जगह कोई और कामनी किसी और नाम के साथ ले लेगी। पोसवाल की जगह कोई और पोसवाल आ जाएगा। फिर वो क्या करे? और जिंदगी में पहली बार बड़ी ईमानदारी से इसके ज़मीर ने इस सवाल का वही जवाब दिया था जो वो चाहती थी। इसने जिंदा रहने और खुदा की वदियत करदा इस नेमत को जिसका नाम जिंदगी था, इंसानों की तरह जीने का फैसला कर लिया था। इसने ताहिर के रूप में अपना महफूज मुस्तकबिल पा लिया था। अगर वो दहशतगर्द था तो अब नहीं रहा होगा। ये इसके दिलो दिमाग का मुत्तफक्का फैसला था, क्योंकि कोई दहशतगर्द ऐसे जज्बात नहीं रखता जिनका मुजाहरा इसने किया था। ना ही वो किसी कामनी अग्रवाल के लिए किसी कैप्टन पोसवाल की जान ले सकता है। इसके दिल ने कहा था कि ताहिर हरगिज वो नहीं जो दिखाई दे रहा है। इसने जरूर सवांग रचा रखा है, वो जरूर कोई और है। इसने अब तन मन से ताहिर की होकर खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। इसी में इसकी निजात थी। इस फैसले ने इसमें बड़ा इत्तेमाद पैदा कर दिया था और इस इत्तेमाद का मुजहर था इसकी तरफ से ताहिर को चाय का कप पेश करना।
یہ چائے اس نے ایک فلاسک میں پہلے سے ہی بنا کر رکھی ہوئی تھی کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ یہاں 3 گھنٹے تنہا ہی گزارے گی۔ کامنی اب میری بات دھیان سے سننا، شاید پھر تفصیل سے گفتگو کرنے کا وقت نہ مل سکے۔ کل اتوار کی وجہ سے چھٹی ہوگی، تم اپنے معمول کے مطابق یہاں سے نکلنا اور دہرادون سے باہر مصوری کی طرف سفر کرنا۔ دہرادون سے مصوری کو جاتے ہوئے اس جگہ ایک سرائے اور مندر آئے گا۔ اس نے جیپ کی بونٹ پر کامنی کو وہ جگہ انگلیوں سے لکیریں کھینچ کر سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے علم ہے یہ مائی کالکا کا مندر ہے۔ شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پجاری دشوانت کا کمرہ مندر کے پچھلی طرف ہے جس پر اس کا نام لکھا ہے۔ تمہیں اس کمرے کے شمال کی سمت کنویں کے ساتھ جو ٹیلا بنا ہوا ہے وہاں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ بھگوان نے چاہا تو پیر کی صبح ہماری ملاقات وہیں ہوگی۔ تم رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک وہاں میرا انتظار کرنا۔ اگر میں نہ بھی پہنچ سکا تو میری جگہ کوئی اور ضرور پہنچے گا جو تمہیں وہاں آ کر میرے حوالے سے بات کرے گا۔ بھگوان نہ کرے۔ کامنی نے اس کی آخری بات منہ سے نکلتے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ طاہر نے اسے مزید کچھ ہدایات دیں اور خاموش ہو گیا کیونکہ سامنے سے اب سلیم کی آمد کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سلیم اسے پہلے سے وہاں دیکھ کر مسکرایا۔ واہ استاد، پھر نمبر لے گئے نا؟ اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اپنی اپنی قسمت ہے پیارے۔ طاہر نے بھی اپنے لہجے کی شگفتگی برقرار رکھی۔ کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل و دماغ میں 2 گھنٹے پہلے والے واقعات سے متعلق کوئی تشویش پیدا ہوئی ہو۔ اس کے افسران واقعی صحیح کہتے تھے کہ وہ پتھر کے اعصاب رکھتا ہے۔ مشتاق اپنے ٹارگٹ ٹائم سے 15 منٹ لیٹ تھا۔ کامنی نے پروفیشنل کی طرح اس کو اچھی طرح ڈانٹا اور تینوں کو لے کر بٹواری کیمپ آ گئی۔ صبح ہو رہی تھی جب وہ بٹواری پہنچے۔ وہ بہرحال ان گروپوں میں نمبر 1 رہے تھے کیونکہ کامنی اگروال کے تینوں شاگردوں نے اپنے اپنے ٹارگٹ ہٹ کر لیے تھے اور دشمن کی نظروں سے بھی محفوظ رہے تھے۔ آج اتوار تھا، یوں بھی وہ اپنے فائنل ریہرسل سے واپس آئے تھے، اس لیے سو گئے تو کسی نے انہیں بیدار نہیں کیا۔ پھر کامنی نے ہی انہیں جگایا۔ بھائی تم لوگ کیوں میری چھٹی برباد کر رہے ہو؟ مجھے بھی اپنے کام کرنے ہیں۔ اچھا اپنا بریک فاسٹ کرو اور گڈ بائے، اب کل ملیں گے۔ اس نے تینوں کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور واپس چلی گئی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب انہوں نے ناشتہ کیا۔ رات سے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ابھی بارش نہیں برسی تھی۔ طاہر دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ آج بارش کا آغاز ہو جائے کیونکہ بارش ان کے لیے اس حالت میں عطیہ خداوندی سے کم نہیں تھی۔ مشتاق تھوڑی دیر بعد کسی کام سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ دونوں بھی بظاہر ٹہلتے ہوئے باہر آ گئے جہاں کیمپ کے میدانوں کے مختلف کونوں میں اپنی اپنی بیرکوں کے باہر باغات میں زیر تربیت دہشت گرد ہوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اتوار کا دن یہاں ایسے ہی گزرتا تھا۔ آج رات بالآخر طاہر نے فیصلہ کن لہجے میں سلیم سے کہا، اوکے۔ سلیم نے اس سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ دونوں وہاں ایک کونے میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ منصوبے کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ بڑی احتیاط سے دونوں نے اپنے اپنے پلان پر بحث کی، متفقہ نکات تلاش کیے اور فرار کے راستوں کا جائزہ لینے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مشن کی کامیابی کی دعا کی اور نارمل ہو کر بیٹھ رہے کیونکہ مشتاق ان کی طرف آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں کیمپ کے سنیما ہال میں فلم کا اعلان ہونے لگا اور دونوں اٹھ کر اسی طرف چل دیے۔ بطور خاص اتوار کو ان کا منورنجن کیا جاتا تھا۔ آج بھی پردہ اسکرین پر حسب روایت پہلے ایک مخصوص بلو فلم چلائی گئی جس کے بعد ایک بھارتی فحش فلم دکھائی گئی اور بعد میں پھر بلو فلم کے بعد چھٹی۔ اب وہ لوگ دوپہر کا کھانا کھانے جا رہے تھے۔ شام گئے تک ایسی ہی سرگرمیاں جاری رہیں اور رات حسب معمول وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شاید بارش ان کے کمروں تک پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی آسمان پر زوردار دھاڑ گونجی اور طوفانی بارش کا آغاز ہو گیا۔ دہرادون کی بارشوں کے متعلق انہوں نے سنا ہی تھا، آج دیکھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا۔ مشتاق تو تھوڑی دیر بعد ہی گہری نیند سو گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو پائے تھے۔ اندھیری رات کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ بادل یوں گرج رہا تھا جیسے پنجرے سے نکل کر آزاد ہونے والا کوئی خونی درندہ۔ فروری کے مہینے میں بھی چھاجو مینا برس رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود کیمپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہاں معمول کے مطابق گشت جاری تھی اور ہر شخص اپنی جگہ مستعد اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے طاہر اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھا تھا، جس کے بعد سلیم نے اس کی تقلید کی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی لمحے مشتاق بیدار ہو کر ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ انہیں پہلے اس غدار سے نمٹنا تھا جو اب تک دشمنوں کا اعلی کار بن کر کتنے ہی ہم وطنوں کے خون سے ہولی کھیل چکا تھا۔
آج اس کا یوم حساب اس دشمن کے گھر میں آ گیا تھا جس نے اسے آستین کا سانپ بنا کر اپنے ہی وطن میں اپنے لوگوں کو ڈسنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس کے ناقابل معافی گناہوں کی وجہ سے قدرت کو اس کی موت بھی پاک سرزمین پر پسند نہیں تھی، اور اس کی موت کے لیے بھی وہ جگہ پسند کی تھی جہاں اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہ ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اپنی اپنی گھڑی کا وقت دیوار پر لگی گھڑی سے ملایا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے الگ ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے جیسے ان کے جسموں میں کوئی نادیدہ قوت سرایت کر گئی۔ برق رفتاری سے آگے بڑھ کر طاہر نے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے شراب کے نشے میں دھت مشتاق کو یوں آکٹوپس کی طرح جکڑا کہ اس کے لیے اپنے جسم کے کسی انگ کو حرکت دینا ناممکن ہو گیا۔ عین انہی لمحات میں سلیم نے اپنے دونوں ہاتھ مشتاق کی گردن پر گاڑ دیے۔ مشتاق کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں، وہ نیند سے بیدار ہو چکا تھا، لیکن اس کے لیے حلق سے آواز نکالنا یا اپنے جسم کے کسی حصے کو جنبش دینا ناممکن تھا۔ البتہ اسے ایک سہولت ضرور حاصل تھی، وہ بے بسی سے اپنی موت کا تماشا ضرور آخری لمحات تک دیکھ سکتا تھا، اور یہ لمحے بھی بے حد مختصر تھے۔ بمشکل 2 منٹ بھی وہ مزید جی پایا، جس کے بعد زندگی سے اس کا ناطہ کٹ گیا۔ سلیم کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مشتاق کی گردن پر اس کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ دونوں نے نفرت سے ایک نظر اس کے مردہ وجود پر ڈالی اور اس کے منہ پر کمبل ڈال کر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ آواز پیدا کیے بغیر پہلے طاہر نے دروازے کی کنڈی اندر سے کھولی اور سامنے کوریڈور کو خالی پا کر اللہ کا نام لے کر پہلا قدم باہر رکھ دیا۔ سلیم اندر ہی موجود تھا۔ طاہر نے پلان کے مطابق بلی کی طرح پنجوں پر چلتے ہوئے کوریڈور کے آخری کونے تک ایک چکر لگایا اور مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے تک آ گیا جس کے باہر سلیم موجود تھا۔ سلیم نے اسی اثنا میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ طاہر کی طرف سے سب اچھا کا اشارہ ملنے کے بعد وہ اب اس کے تعاقب میں بے پاؤں چل رہا تھا۔ دونوں انتہائی چوکنے تھے۔ ان کی حسیات اتنی بیدار تھیں کہ دونوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنوں اور سانسوں کے زیر و بم کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ کوریڈور سے باہر نکل کر وہ اپنے کمروں کی قطار کی پشت پر آ گئے اور بمشکل 10-12 لمبے لمبے ڈگ بھرتے سانپ کی طرح ان سرکنڈوں میں رینگ گئے جن سے وہ گزشتہ 5-6 روز سے روزانہ گزر رہے تھے۔ یہ لمبی جنگلی گھاس دہشت گردوں کی تربیت کے لیے اگائی گئی تھی۔ یہ جگہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ گزشتہ 15 روز سے وہ یہیں تربیت لے رہے تھے۔ دونوں اب سرکنڈوں کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے جس کے بعد ایک چھوٹی سی نہر عبور کر کے انہیں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ اچانک ہی آسمان پر بجلی زور سے کڑکی اور سارا منظر روشن ہو گیا۔ شاید یہ تائید غیبی تھی کیونکہ بجلی کے کوندے سے جو روشنی ہوئی اس میں دونوں نے سرکنڈوں سے کچھ فاصلے پر بارش میں بھیگتا ہوا ایک انسانی ہیولا دیکھ لیا تھا۔ یہ وہ گارڈ تھا جو معمول کی گشت کر رہا تھا۔ دونوں وہیں جم کر بیٹھ رہے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں پر اوور کوٹ پہن رکھے تھے جو یہاں کے گارڈ رات کو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب بارش میں بھیگ کر ان کا وزن بھی دگنا ہو رہا تھا اور دونوں اس مصیبت سے جلد از جلد نجات کی فکر میں تھے۔ سلیم نے طاہر کی طرف دیکھا جس نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اسے صبر کی تلقین کی اور اپنی واٹر پروف گھڑی پر مزید 3 منٹ تک انتظار کے بعد سلیم کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ جھک کر دبے قدموں چلتا ہوا سڑک کو عبور کر گیا، جس کے بعد انہوں نے ٹریننگ ایریا تک پہنچنا تھا۔ شاید گارڈ اب وہاں سے آگے چلا گیا تھا۔ سلیم نے طے شدہ پروگرام کے مطابق مزید 3 منٹ انتظار کیا اور طاہر کی تقلید میں وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ اسے علم تھا کہ طاہر کہاں مل سکتا ہے۔ دونوں کی ملاقات اسی منتخب گیٹ کے سامنے ہوئی جس کا انتخاب انہوں نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سلیم کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں گیا اور ایک لوہے کی تار سے بندھا وہ پلاس باہر آ گیا جو انہوں نے اگلے ہی روز چرایا تھا۔ 2 منٹ کی مزید جدوجہد کے بعد وہ گیٹ کا تالا کھول چکا تھا اور اب دونوں نے اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اندر کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں حساسی نوعیت کے مختلف ڈیوائس اور دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے دن کے اوقات میں بھی یہ لوگ نزدیک جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ دونوں یہاں کے چپے چپے سے آشنا ہو چکے تھے اور اب تیزی سے اس چھوٹے سے کمرے کے سامنے پہنچ گئے تھے جہاں کل ہی آنے والی تازہ کھیپ کے ریموٹ کنٹرول رکھے ہوئے تھے۔ اگلے پون گھنٹے میں انہوں نے بٹواری کیمپ کے اس تربیتی کیمپ میں تقریباً 15 جگہوں پر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے ان کے ریموٹ کنٹرول اپنی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ دونوں نے بطور خاص پیٹرول، بارود کے ذخائر، ٹرانسپورٹ ایریا اور انسٹرکٹرز کے ریزیڈینشل ایریا کو اپنی زد میں لے لیا تھا۔ اب تک ان کا منصوبہ گھڑی کی سوئیوں کے عین مطابق طے پا رہا تھا۔ انہوں نے اپنا کام 1 گھنٹے میں مکمل کرنا تھا جس کے بعد دھماکوں کا آغاز ہونے والا تھا۔
3 بڑے ٹائم بم جو انہوں نے آخری 15, 16 اور 17 منٹ کے وقفے سے فٹ کیے تھے، ان کے پھٹنے میں بمشکل 3-4 منٹ باقی رہ گئے تھے جب وہ اس ڈیوڑی کے مین گیٹ کے نزدیک ایک محفوظ مقام پر بیٹھ گئے جہاں سے واحد راستہ باہر کی طرف جاتا تھا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں اب معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھی، لیکن کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے بھی دونوں میں سے کسی ایک کو خوف چھو کر بھی گزرا ہو۔ طاہر نے آخری لمحات میں اپنی جیب میں رکھے موزر کو فائر پوزیشن میں کر کے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا تھا، جبکہ سلیم تربیت کے مطابق اس سے چند قدم کے فاصلے پر ڈیوڑی کے اندر کھلنے والے دروازے کے بالکل نزدیک اس طرح کھڑا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی وہ آسانی سے ڈیوڑی میں داخل ہو سکے۔ اچانک ہی فضا ایک زوردار دھماکے کی آواز سے لرز اٹھی۔ پہلا دھماکہ اسی باروز میں ہوا تھا جو تباہ کن بم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ تمام انتظامیہ کو صورتحال کی سمجھ آئے، دوسرا دھماکہ پیٹرول ڈمپ کے نزدیک ہوا اور آگ کی لپیٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ 1 منٹ کے وقفے سے تیسرے دھماکے نے تو جیسے اس سارے کیمپ کو اس کے منتظمین سمیت زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ دھماکوں سے لگنے والی آگ پر بارش اثر انداز نہیں ہو رہی تھی اور اس کے شعلے بلند سے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا اور بکھلائے ہوئے گارڈز دھماکوں والی جگہوں کی طرف بھاگنے لگے۔ شاید یہاں کوئی الارم سسٹم نہیں تھا، شاید ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان کا دشمن اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر پائے گا اور ان کی صفوں میں گھس کر ان کے قلب میں اتر آئے گا۔ SSB کوئی معمولی تنظیم نہیں تھی، بھارت کے مخصوص انٹیلیجنس ایجنسیوں کے شرط دماغ یہاں جمع تھے اور ان شرط دماغوں کے اجتماع میں کچھ کر گزرنا جو یہ شیر لانے کے مترادف سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں سیکیورٹی کا فول پروف نظام ضرور بنایا گیا تھا۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں موجود کسی بھی ایجنٹ کے دل و دماغ میں ایک لمحے کے لیے بھی جنم لینے والا کوئی منصوبہ ان کی عقابی نظروں سے چھپ سکے گا۔ شاید انہوں نے کبھی اس امکان کو ذہن میں رکھا ہی نہیں تھا کہ اس کیمپ میں دشمن کے تخریب کار بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ ابھی وہ لوگ بمشکل اپنے اوسان ہی بحال کر پائے تھے جب طاہر اور سلیم کے ہاتھوں میں پکڑے ریموٹ کنٹرول سے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ایئر فورس نے حملہ کر دیا ہو۔ دھماکوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا اور صورتحال ایسی خطرناک ہو گئی تھی کہ یہاں بیرکوں میں مقیم درجنوں تخریب کار نیند سے ہڑبڑا کر اٹھے اور دیوانہ وار اپنی جانیں بچانے کے لیے ڈیوڑی کی طرف بھاگنے لگے، جبکہ ڈیوڑی تک پہنچنے والے گارڈز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ابھی تک رات کے اس شفٹ کے کمانڈر کی طرف سے انہیں کوئی واضح ہدایات نہیں ملی تھی، آج تک ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی۔ اب ایک نئی ہپتا ان پر پڑی، انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اپنی جانیں بچائیں، اس تباہی پر قابو پائیں یا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے ان تخریب کاروں کو کنٹرول کریں۔ طاہر اور سلیم اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ اسی وقت وہ دونوں لمبے لمبے اوور کوٹ پہنے ہوئے رات کو پہرا دینے والے گارڈز ہی دکھائی دے رہے تھے۔ 15-20 بکھلائے ہوئے گارڈز اور 10-12 تخریب کار جن میں سے زیادہ تر زخمی حالت میں تھے ان کے گرد موجود تھے۔ ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ ڈیوری کے راستے باہر نکل سکے، یہ مناسب موقع تھا۔ طاہر نے اپنے پاس موجود آخری کھلونا بم اپنے ہاتھ میں لیا اور دونوں اسی بھیڑ کا حصہ بنے ڈیوری میں گھس گئے جو یہاں پہلے سے موجود تھی۔ 15-20 لوگوں کے اس اجتماع میں وہ گارڈز کا حصہ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ڈیوڑی میں اندھیرا تھا، شاید بجلی کا نظام بھی دھماکوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور زخمی تخریب کار چیختے چلاتے اس سے باہر بھاگ رہے تھے۔ مین گیٹ سے ملحقہ آفس میں 2-3 بکھلائے ہوئے ذمہ دار موجود تھے جو شاید وائرلیس پر چلاتے ہوئے اپنی ہائی کمان کو اس حادثے کی خبر دے رہے تھے۔ خوفزدہ صورتحال سے انتہائی پریشان اور منتشر ذہن ان تخریب کاروں اور ان کے کرتا دھرناؤں کو علم نہ ہو سکا کہ کب سلیم اور طاہر نے اپنے پاس موجود 2 آخری پٹاخے وہاں پھینکے اور دوسروں کی تقلید میں چیختے چلاتے مین گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی دونوں پٹاخے دھماکوں کے ساتھ پھٹ گئے کیونکہ دونوں نے آخری ریموٹ کنٹرول استعمال کر دیے تھے۔ انتہائی طاقتور ان دھماکوں سے ڈیوڑی کی ایک دیوار ٹوٹ کر اندر دم توڑتے منتشر ہجوم پر گری اور ان کی چیخیں بھی اس ڈھیر میں دب کر رہ گئیں۔ ڈیوڑی کے باہر موجود گارڈ روم میں موجود تمام میزیں چھت سے لگ کر دوبارہ ان کے سروں پر گریں جو یہاں موجود تھے اور انہیں شدید زخمی کر دیا۔